अस्सलाम वालेकुम। नए वीडियो के साथ आफाक फारूकी फिर हाजिर हूँ। आज मेरे दो टॉपिक हैं। एक तो जो पाकिस्तान अमेरिका के दरमियान लॉजिस्टिक के लिए फिर एयर बेस देने की बात हुई है, विच इज़ वेरी हार्ड टॉपिक राइट नाउ। कल जब ये खबर आई थी तो मैं उस वक्त वीडियो करने का मूड बना चुका था और मैं बहुत डिटेल, मेरे पास खबर तो मौजूद थी मगर डिटेल नहीं थी। बहरहाल दूसरी जो सर्वर फाउंडेशन के यहाँ अमेरिका में फंड रेजिंग हो रहे हैं, उनकी कुछ क्वाइट इंटरेस्टिंग और थोड़ी सी मालूमात हैं। साथ में अमेज़ोन के हवाले से जो पाकिस्तान में डील हुई है उसकी बड़ी सनसनीखेज मेरे पास इत्तलात हैं, तो मैं आपसे शेयर करूँगा। पहले हम बात करते हैं जो पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान दोबारा से एक डील बज़ाहिर हो रही है, मगर पाकिस्तान ने डिनाई किया है और बड़ी खूबसूरती से उसे एक्सेप्ट भी किया है कि जी हमारे दरमियान 2001 से एक फ्रेमवर्क पहले से मौजूद है एक दूसरे को रास्ता देने का, और जो अफगानिस्तान के हवाले से जो मुशर्रफ ने दिया था कि ड्रोन हमले भी होते थे, जहाज़ भी शमशी बेस से उड़ते थे और मुख्तलिफ एयरपोर्ट से भी उड़ते थे, मगर हम मानते नहीं थे, और ज़मीनी रास्ता भी हमने दिया हुआ था। सबसे पहले तो देखें, जहन में रखें कि ये पाकिस्तान को झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं थी, ये पाकिस्तान की अपनी ज़रूरत भी है, और पाकिस्तान की शदीद ख्वाहिश है कि अमेरिका यूं तना छोड़कर पहले की तरह ना जाए, वो इलाके में मौजूद रहे कि वहाँ अलकायदा तो आलमोस्ट ख़त्म हो गई है, मगर ये जो दाइश है इसका बहुत बड़ा ख़तरा मौजूद है। फैंस भी लगा लिए हैं, सब कुछ है और आलमोस्ट लग चुकी हैं कंप्लीट, मगर उसका ख़तरा मौजूद है। और फिर जो घमसान का रन पड़ना है आपस में, मुझे एक फ़ौजी ही बता रहे थे, मैं उसकी डिटेल में आगे जाऊंगा। देखें, सबसे पहले जहन में रखें कि एक अमेरिकन अंडर सेक्रेटरी डिफेंस डेविड एच ली, जो डेविड एच, पूरा नाम मुझे उनका जहन में नहीं आ रहा, हेल्वी, डेविड एच हेल्वी, जो इंडो पैसिफिक अफेयर्स के अंडर सेक्रेटरी हैं, उन्होंने सेनेट में कि जो आर्म कमेटी है उसमें सवाल जवाब के दरमियान ये रिवील किया कि एक सेनेटर हैं वेस्ट वर्जीनिया के डेमोक्रेट सेनेटर, उनके सवाल पर कि पाकिस्तान हमारी क्या हेल्प कर रहा है और पाकिस्तान से क्या हमारे रिलेशन इस वक्त अफगानिस्तान के पस मंज़र में, तो उन्होंने बताया कि जी वो हमें फुल हेल्प आउट कर रहा है, अमन मुआहदे में उसने हमारा साथ दिया है, वह तालिबान से गुफ्तगू में भी, और गुफ्तगू का मकसद ये था कि वह अच्छे बच्चे की तरह बिहेव कर रहा है, और साथ में उन्होंने खुद ही वॉलंटियर किया, कोई पुशिंग नहीं थी कि हमें दोबारा से एयर बेस देने की बात हुई है लॉजिस्टिक के लिए। तो मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकता कि कोई अमेरिकन ओहदेदार सेनेट में झूठ बोल सकता है। जो पाकिस्तान कह रहा है ना कि जी ये मिसअंडरस्टैंडिंग है और पेंटागन गलत कहता है, विच इज़ इम्पॉसिबल। ये ऐसा ही है कि सूरज मशरिक़ के बजाय मगरिब से निकल आए। यहाँ एक जिम्मेदार ओहदेदार इतना बड़ा झूठ अफोर्ड ही नहीं कर सकता। अब आगे बढ़ते हैं। देखें, पाकिस्तान जिन मामलात में फंसा हुआ है और जो उसकी माशी सिचुएशन है, गो के असद उमर ने और फवाद चौधरी ने अभी 3-4 घंटे पहले दूध की नहरें बहती हुई दिखाई हैं कि कपास के अलावा गंदम, चावल और सारी जो हमारी फसलें हैं, मकई, वो सब बम्पर क्रॉप हुई है और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हमने पैदावार की है। फिर उन्होंने ये भी बताया कि जी ज़र मुबादला कितने आया है और सीमेंट कितनी तेज़ी से बिक रहा है और सरमायाकारी के अंदाज से बढ़ रही है कि हमारे मुल्क के अपने अंदरूनी मुल्क सरमायादारों ने जो नई सनतें लगाई हैं 126 अरब रुपए लोन लिया है। तो हर तरफ दूध की नहरें बहती हुई दिखाई हैं कि सारे अंदाजे गलत हो गए। उससे हटकर देखें, वर्ल्ड बैंक, IMF से लेकर जो खत्ते की सिचुएशन है, जो भारत से मामलात हैं, जो सऊदी अरब से हैं, आर्मी चीफ हमारे इमरान खान को जो लेकर गए थे उससे 3 दिन पहले से वहाँ मौजूद थे, और अमेरिका से जो गुफ्तगू होती है उसके बेसिक जो अगर बैठ कर कहीं गुफ्तगू करनी होती है वो अरब ही बेहतरीन जगह है, सऊदी अरब। अच्छा, फिर डिफेंस सेक्रेटरी USA के बाजवा को फ़ोन, फिर ब्लिंकन का स्टेट सेक्रेटरी का फ़ोन, और फिर फोर्थ हैंड बैग जो है अमेरिकन एम्बेसडर बाजवा साहब के पास जा रहे थे, तो वो सबको नज़र आ रहा था कि कुछ हो रहा है।
اور جو عمران خان ہے یا پی ٹی آئی کی حکومت ہے وہ ریلیونٹ ہی نہیں کرتی امریکہ میں، کیونکہ جمہوری اقدار کے حوالے سے، الیکشن کے رزلٹ سے لے کر انسانی حقوق کا درجنوں الزامات ہیں. تو بائیڈن بالکل اوے رہنا چاہتے ہیں، اور جن سے کام ہے ان سے ڈائریکٹ گفتگو ہو رہی ہے، کام چلایا جا رہا ہے اور وہ راضی ہیں. اس کا دیکھیں اور جو شرائط ہوں گی، جو ایک پیکیج لینے کی کوشش کی جا رہی ہے تجارتی بڑا، اور کے انفراسٹرکچر سے لے کر اور تجارت فلانا، وہ تو شاید نہ ملے، کیونکہ امریکہ کو ہمیں بہت اچھی طریقے سے پتہ ہے کہ کتنوں میں ہم بہل جائیں گے اور کتنا دینا چاہیے اور کتنی ضرورت ہے. تو اس اینگل سے ساری چیزوں کو دیکھیں. ساتھ میں جو دلچسپ بات یہ ہے کہ افغانستان میں بے تحاشا سامان چھوڑ کر امریکہ جا رہا ہے، جو اسلحہ ہے. تو اس نے پاکستان کو آفر بھی دی بیچنے کی، تو مگر پاکستان نے کہا نہیں، یہ بیکار ہو چکا ہے، اس کی عمر پوری ہو گئی، ہیلی کاپٹر توپیں اور فلانا دھماکہ. اور ساتھ میں کہا کہ ہم خریدیں گے تو نہیں، کہ مفت دینا تو دے دو. کیونکہ جب کوریا وار ہوئی تھی تو اس وقت جو وہاں سے امریکہ نکلا تو وہ سارا اسلحہ پاکستان کو مفت میں دیا گیا تھا. تو پاکستان جو ہے اب پھر اسی امید میں ہے. تو ایک فوجی مجھے کہہ رہے تھے کہ وہ وہاں نہیں چھوڑ کر جائیں گے کسی بھی حال میں، کیونکہ افغان فوج پر کوئی ٹرسٹ نہیں کرتا کہ وہ جو گاڑی لے کے نکلے گا وہ لوٹے گا نہیں، بیچ کے آئے گا. جو گن لے کے نکلے گا وہ بیچ کر آئے گا اور کہہ دے گا طالبان نے مجھے پکڑ لیا تھا. تو میں نے کہا اس کا کیا مطلب ہوا؟ مطلب وہ فوج ڈسپلن نہیں ہے؟ کہنے کہ بالکل بھی نہیں ہے، اس پہ کوئی ٹرسٹ کرنے کو تیار نہیں ہے، اور وہ کوئی منظم فوج نہیں ہے. وہ ایک ضرورت کے تحت امریکن چلا رہے تھے، اپنے آرڈر میں رکھتے تھے، کوشش کرتے تھے، اس میں بھی مسائل پیدا ہوتے رہتے تھے. پھر میرے ذرائع، جو فوجی ذرائع ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی، شمسی ایئر بیس جو عربوں نے بنایا تھا اپنے شکار وکار کے لیے، وہاں نہ کوئی آتا ہے. وہ چٹیل میدان، وہ جو صحرا ڈیزرٹ ٹائپ کی جگہ ہے، وہاں پر پہلے عرب آتے تھے 99 تک. اس کے بعد جب امریکن کو ضرورت پڑی انہیں دے دیا. کہنے کہ ایک جن سے میری بات ہوئی تھی کہہ رہے تھے کہ اس وقت تک تو وہاں کوئی ہینگر نہیں تھا. کچھ خبریں یہاں چھپی ہیں کہ امریکہ نے شمسی ایئر بیس پہ یہ کہہ کر انکار کر دیا ہے کہ پہلے سے موجود ہینگروں میں اگر پاکستان کے جہاز بھی کھڑے تو ہم اپنے جہاز نہیں کھڑے کریں گے. تو میرے ذرائع کا کہنا یہ ہے کہ آپ بیرکیں بن گئی ہوں تو مجھے نہیں پتا، وہاں ویسے ضرورت نہیں ہے، وہ کھلے میں بھی جہاز کھڑے ہو سکتے ہیں. اور پھر دال بدین وہاں دور دور تک کوئی جرنلسٹ کسی کا کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے. فوج بھی وردی میں بہت کمی جاتی ہے، ایف سی کے لوگ پھرتے رہتے ہیں بس. اور عام لوگوں نے وہاں فوجیوں کو بھی نہیں دیکھا، ایئرپورٹ کے بارے میں وہ سمجھتے بھی نہیں ہے اتنا. مطلب وہ کیا کہتے ہیں کہ اسٹون ایج میں رہتے ہیں کہ انہیں یہ بھی نہیں اندازہ کہ یہ ایئرپورٹ کیا ہوتا ہے اور کیا چیز ہوتی ہے. تو وہ ایئرپورٹ دے دیں گے. اور جو نصیر آباد میں بنانے کی بات ہو رہی ہے، 8-10 سال کہا جا رہا ہے کہ جی بننے میں لگیں گے. تو امریکن کو اول تو کوئی جلدی نہیں ہے، انہوں نے کوئی 1-2 دن کے لیے تو رہنا نہیں ہے. مگر اگر بنانا پڑا تو فوجی ذرائع کہتے ہیں کہ ود ان ایئر بن جائے گا. ایک ساتھ کام شروع ہوگا، بلڈنگ کے اوپر بھی، رن وے کے اوپر بھی، اور جو دیگر لوازمات ہیں ان سب پر ایک ساتھ کام شروع ہوگا ود ان ایئر. بیفور دیٹ کہنے لگے وہ بن سکتا ہے، وہ کوئی ایشو نہیں ہے. ساتھ میں ان کا کہنا یہ ہے کہ دیکھیں، میں نے ان سے سوال کیا کہ اس کا سول حکومت پہ کیا اثر پڑے گا. کہنے لگے اثر آپ کو دیکھ نہیں رہے. میں نے کہا کیا مطلب؟ کہنے لگے ISI کے دفتر میں جا کر اجلاس ہو رہا ہے، گو کہ وہ وزیر اعظم ہاؤس میں ہونا چاہیے تھا، کہ آرمی چیف بھی وہاں پہنچے اور پوری کیبنٹ آلموسٹ وہاں پہنچی. تو انہیں بتایا گیا کہ حضور آپ کی آنیاں جانیاں بہت ہو گئی، اب جو کام ہے وہ ہم چلائیں گے، ہماری آپ نے سننی ہے. اور جہانگیر ترین گروپ بنایا ہی اس لیے گیا تھا کہ خان صاحب جو ضد پہ پچھلے دنوں اترے ہوئے تھے، کچھ اپنے اختیار دکھانے کی کوشش کر رہے تھے، تو انہیں نارملائز کرنے کے لیے، مارجلائز کرنے کے لیے اور اوقات ملانے کے لیے تو انہیں بتا دیا گیا کہ حضور اب یہ کام ایسے ہوگا. تو اب اگلے جب تک امریکہ کے خطے میں انٹرسٹ ہے ایسی ہی حکومتیں آتی رہیں گی. وہ شہباز شریف اسٹوج بن کر آ جائیں، وہ عمران خان کو کنٹینیو کریں یا کسی اور کو لے کر آ جائیں، جو بھی آنے والے دن ہیں اس میں یہی معاملات چلتے رہیں گے. کیونکہ امریکہ اگر خوش ہے، چائنا کو تو کبھی اعتراض ہی نہیں ہوا ہے. وہ تو کہتا ہے یہ سیٹ اپ سویلین، یہ اسٹوپیڈیٹی ہے، یہ آپ کو پیچھے دھکیل دیتا ہے، ڈائریکٹ ہی آپ حکومت کریں تو بہتر ہے. اب ایک ایشو یہ ہے کہ کچھ یہاں امریکن میڈیا میں چھپا ہے کہ اگر پاکستان نے ایئر بیس دیں تو چائنا ناراض ہوگا، سی پیک وہ رول بیک ہو سکتا ہے.
فوجی ذرائع بھی یہ کہتے ہیں کہ جی چائنا کو اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، نہ پہلے تھا نہ اب ہے، وہ اپنے معاملات کی ڈیلنگ چاہتا ہے کہ وہ بہتر ہوں، اور اگر ہوگا تو امریکہ پھر اسے کمپنسیٹ کرے گا۔ اچھا، میرا ذاتی خیال بھی ہے کہ چائنیز بہت سوچ سمجھ کے فیصلہ کرتے ہیں، بہت ٹھنڈا کر کے، کہ اگر انہیں غصہ بھی ہوگا تو اس کا فوری اظہار نہیں کریں گے۔ وہ پاکستان سے خوب واقف ہیں اور انہیں پتہ ہے کہ ان کو کیسے ڈیل کرنا ہے، یہ وقت ضرورت پہ ہی آتے ہیں، ورنہ ان کی پلٹیاں، ان کی آنیاں جانیاں سب کو پتہ ہے۔ تو یہ سچویشن ہے، تو بہرحال یہ ذہن میں رکھیں کہ آنے والے دن جمہوریت کے حوالے سے پاکستان میں کچھ اچھے نہیں ہیں۔ میں نے آپ کو پچھلے دنوں بتایا تھا، اگر آپ کو یاد ہو، جہانگیر کرامت کے حوالے سے، کہ ماشاء اللہ جب آتا ہے کہ جب فوج کو ضرورت تشویش ہو، عوام میں کوئی تشویش ہو، یا انٹرنیشنل کمیونٹی کو ضرورت ہو، تو براہ راست آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ انٹرنیشنل کمیونٹی کو آپ کی ضرورت پڑ گئی ہے، وہ آپ ڈھیلا ڈھالا سیٹ اپ اس طرح چلاتے رہیں گے، آلریڈی وہ سارے معاملات خود ہی چلا رہے ہیں۔ اب میں آتا ہوں دوسرے اہم ٹاپک کی طرف۔ آپ نے سنا ہوگا کہ پاکستان کی امیزون سے ڈیل ہو گئی ہے، اب پاکستان سے بیٹھ کر آپ کاروبار کر سکیں گے۔ تو بتایا جاتا ہے کہ جناب یہ ڈیل جب فارغ ہوئی تو مسلم لیگ نون کے جو سیکریٹری جنرل ہیں، میرے خیال میں سیکریٹری جنرل ہی ہیں، اور قومی اسمبلی کے رکن، سابق وزیر داخلہ، وزیر میں منصوبہ بندی احسن اقبال، ان کی ایک سسٹر ہے عائشہ مورایا۔ وہ مورایا ایک سندھی ذات ہے، ان کی سنا ہے کہ جی کسی سندھی سے ان کی شادی ہوئی ہے، جوائنٹ سیکریٹری ہیں، کامرس جوائنٹ سیکریٹری۔ جب یہ ڈیل اینڈ پر تھی آلموسٹ، مگر پیپر ورک نہیں ہوا تھا، تو عائشہ مورایا صاحبہ نے یہ ڈیل لیک کر دی، جس پہ امیزون شدید ناراض ہوا اور اس نے آلموسٹ ڈیل ختم کر دی تھی۔ مگر پاکستان کے یہاں جو لاس اینجلس میں کونسل جنرل ہیں جبار میمن، جن کی وجہ سے یہ اصل ڈیل ہوئی، اور ان کے ڈپٹی سرور، شعیب سرور نام ہے ان کا، بہت ذہین آدمی بتائے جاتے ہیں کہ اصل ڈیل انہوں نے بنائی ہے، مگر شعیب سرور سے پہلے جبار میمن کے تعلقات تھے، جو امیزون کے جنرل مینیجر اس وقت جب یہ ڈیل شروع ہوئی ہے، ان کا نام ہے عمر گجرل یا گجرال کر کے نام ہے، جو مجھے بتایا گیا۔ یہ لاہور سے محترم تعلق رکھتے ہیں، یہ پہلے مڈل ایسٹ میں پیپسی کولا میں کام کرتے تھے، پھر امریکہ آئے تو وال مارٹ میں کام کرتے رہے، پھر امیزون میں چلے گئے، اور اب یہ ڈیل کروانے کے بعد محترم جو ہے نا امیزون میں ایک بڑی پوزیشن پہ، سینئر وائس پریزیڈنٹ کی گلوبلی جو کو پوزیشن ہے اس پر چلے گئے۔ تو یہ شعیب سرور نے اور ایک دو لوگ اس میں جو کمیونٹی کی طرف سے لوگ تھے جن کے تعلقات تھے، وہ انوالو رہے، اور یہ ڈیل پھر فائنل ہوئی۔ مگر عائشہ مورایا جو ہیں، انہوں نے یہ ڈیل ختم کرانے کی کوشش کی، تو اس خبر کو دبایا گیا ہے کہ امیزون بھی نہیں چاہتا تھا کہ یہ باتیں باہر آئیں، اور پاکستان میں بھی یہاں کونسلیٹ وغیرہ نے بھی پوری کوشش کی، مگر بہرحال مجھے مل گئی تو میں نے یہ خبر آپ سے شیئر کر لی۔ اب آتے ہیں تیسری خبر کی طرف کہ جناب گورنر پنجاب چودھری سرور آئے ہوئے ہیں، اور وہ اپنی کیپیسٹی میں بطور گورنر پی ٹی آئی سے ہٹ کر، جو کہ بالکل غلط بات ہے، یہاں 90% لوگ جو ان کا فنڈ ریزنگ کر رہے ہیں وہ انہی کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے، یا ارینجمنٹ وہ ہے، یا حکمرانوں کے دوست میں کہوں گا، کہ جیسے طاہر جاوید صاحب نے ہیوسٹن میں، پہلے تو دلچسپ بات یہ ہے کہ ہیوسٹن میں جب وہ انہیں ریسیو کیا گیا، ارائیو کیا انہوں نے ہیوسٹن ایئرپورٹ پر، تو پیڈ 2 اسکواڈ موٹر سائیکل پولیس والے ان کے آگے چلوائے گئے۔ اچھا، یہ ہمارا ایک پنجابی کلچر ہے کہ ڈھول ڈھمک کے، مجھے آج تک یاد ہے کہ رحمان ملک کے دوست ہوئے جب وزیر داخلہ بنے، جو نیو یارک کے کچھ لوگ تھے جنہوں نے بشیر ڈھول والے کو، بوٹا کو، سڑک پہ جیکسن آئی پہ ڈھول پٹوائے اور بھنگڑے پڑے۔ تو یہ ہمارا ایک کلچر ہے نمود و نمائش کا۔ تو جناب سرور چودھری صاحب کو بھی دل پشوری کرنے کے لیے ان کے آگے 2 موٹر سائیکل سوار پولیس والے اسکارٹ کر رہے تھے ان کو، اور پھر محترم طاہر جاوید صاحب نے ان کے لیے ایک فنڈ ریز کیا، مگر فنڈ ریز میں جو لوگ آئے 60-50 کے قریب، ان میں سے کسی نے کوئی پیسہ نہیں دیا، صرف کہا جاتا ہے کہ جی طاہر جاوید صاحب نے $30,000 دیے۔ اور پھر ہیوسٹن میں ہی ایک صاحب ہیں تنویر، ان کی بیٹی کی شادی تھی، سرور صاحب وہاں گئے تو انہوں نے بھی ان کو $1,00,000 اس فنڈ میں دیا ہے۔ اور ڈیلس میں عابد ملک ہیں جو پی ٹی آئی سے جن کا تعلق ہے سب کو پتہ ہے، مگر انہوں نے ایک اپنی آرگنائزیشن کے نام پر
$20,000 دیے, وہاں پہ بھی کچھ 40-45 لوگ تھے مگر ان میں سے کسی نے فنڈ نہیں دیا. اور یہیں ایک محترم کوئی حفیظ صاحب ہیں جو انرجی ڈرنک کا بزنس کرتے ہیں, $30,000 انہوں نے دیے. تو مطلب لوگوں نے پیسے نہیں دیے, عام افراد نے. طاہر جاوید کے حکمرانوں سے کیا تعلقات ہیں بہت سارے لوگوں کو پتہ ہے. پاک یو ایس ریلیشن, کاکس, سو کالڈ کاکس جسے میں کہتا ہوں وہ, اور پھر ابھی تازے پاکستان سے آئے ہیں تو گورنر ہاؤس میں ان کے لیے بڑی تقریبات ہوئیں, تو ریٹرن بھی کرنا پڑتا ہے نا. اور آج جب میں اس وقت وہ کر رہا ہوں تو میرے خیال میں ابھی تھوڑی دیر کے بعد ساجد تارڑ کا نام آپ نے سنا ہوگا, جو مسلم فار ٹرمپ کے نام سے ایک تنظیم چلایا کرتے تھے. ٹرمپ چلے گئے تو وہ تنظیم بھی سمجھیں فارغ ہی ہو گئی, مگر تعلقات پاکستان میں حکمرانوں اشرافیہ سے رکھنے ہیں. تو ان کے گھر میں آج بتایا جاتا ہے کہ پاکستانی امریکن ڈائسپورا سے ملاقات رکھی گئی ہے. اب وہ کیا دیں گے مجھے نہیں پتہ. اسی طریقے سے کیلیفورنیا میں جو جینون ہے, ڈاکٹر عاصم محمود کچھ کر رہے ہیں. انہوں نے اسپیکر سے, جو کیلیفورنیا کے اسپیکر ان کے ساتھ رکھا ہے, کانگریس مین کے ساتھ ان کی میٹنگ رکھی ہے 3-4. اور پھر گزرے کل کو ہیوسٹن میں جو کونسل جنرل ہیں ابرار ہاشمی صاحب, ان کے گھر میں بھی کل دن کو 11 بجے ایک سٹنگ رکھی گئی تھی. جو فنڈ ریزنگ نہیں تھا, وہاں بابر غوری بھی موجود تھے جو لوٹ کر بھاگے ہوئے نا پاکستان. آدھا کراچی کھا گئے, ہر طرف شہر میں شادی حال ان کے ہیں, اور یہاں کہتے ہیں کہ اربوں خربوں کی جائیدادیں ہیں ان کی. پوری ایم کے ایم ماشاء اللہ سے ان کو بڑے نیک کلمات سے نوازتی ہے. اور وہ آج کل ہر طرف جہاں پر بھی حکمران اشرافیہ میں پاکستان سے آتی ہے تو وہ آگے پیچھے ہوتے ہیں کہ واپسی کی اجازت مل جائے, کیونکہ سارے ایسٹ تو اصل تو وہی ہے نا, زمین وغیرہ جو چیزیں ہیں, دولت ہی نکال لی ہوگی نا, کیش نکال لیا ہوگا. تو بہرحال ساتھ میں چھوٹی سی خبر یہ دے دوں کہ یہاں پر ایف بی آئی کی ایک پرانی تجزیہ کار ہوا کرتی تھیں, ان پر انڈائٹمنٹ کی ہے مزوری کی فیڈرل کورٹ نے کہ انہوں نے بڑے حساس, بڑے سینسیٹیو اسامہ بن لادن سے لے کر اور دیگر سلامتی امور کے جو ڈاکومنٹ تھے وہ اپنے پاس ہولڈ کیے ہوئے تھے لاسٹ آلموسٹ 15 ایئر سے. تو ان پہ الزام ہے کہ جی اتنے اہم ڈاکومنٹ انہوں نے کیوں رکھے, مگر ان پہ یہ الزام نہیں کہ یہ ڈاکومنٹ کہیں اور دیے. اور پھر پچھلا ہفتہ جو یہاں گزرا ہے ویکینڈ, پھر ماس شوٹنگ میں کافی لوگ 13-14 لوگ مارے گئے ہیں. اور جو ایکسکیوز می, سب سے جو دردناک بات ہے کہ صرف 5 ماہ بھی پورے نہیں ہوئے ہیں 2021 کے, گن وائلنس میں 7,500 لوگ مارے گئے ہیں. تو آخر میں یہ کہتا چلوں کہ یہ جو چندے ہیں نا, بتایا جاتا ہے کہ یہ یونیسیف نے, یونائٹڈ نیشن میں یونیسیف نے میرے خیال میں کوئی پاکستان کو کلیننگ, واٹر کلیننگ کے حوالے سے کچھ پیسہ دیا ہے. تو گورنر صاحب نے عمران خان صاحب سے یہ کہا ہے کہ میں اس پیسے کو اپنے چندے سے میچ کروں گا. تو خان صاحب کی آشیرواد سے وہ یہاں پر آئے ہیں. اور پی ٹی آئی کا پرانا کلچر ہے پہ چندہ مانگنا, چندہ جمع کرنا, سب سے اچھا شغل ہے, سب سے اچھا کام یہی ہے. تو دیکھیں وہ کتنے پیسے لیتے ہیں, مگر یہ ذہن میں رکھیں کہ پاکستان میں جو رپورٹس کہتی ہیں جو اوور آل اموات ہوتی ہیں پاکستان میں نا, اوور آل کسی بھی طریقے سے 40% اموات جو ہے وہ پانی کی خرابی, پانی کی کمی سے ہوتی ہیں. جو انٹرنیشنل رپورٹس کہتی ہیں کہ سیوریج لائن بھی پانی میں انٹر ہو رہا ہے, پانی ویسے بھی کم ہے, نہریں بھی سوکھ چکی ہیں. 2025 تک 30 ملین فیٹ پانی کی کمی کا شکار ہوگا. فصلیں بھی متاثر ہوں گی کیونکہ ابھی بڑی بمپر فصلیں ہو رہی ہیں. تو پانی ابھی مجھے سندھ سے ایک دوست بتا رہے تھے کہ ٹنڈو عدم سے کو 5 نہریں گزرتی ہیں, وہ 5 کی 5 مکمل خشک پڑی ہیں. اور آپ نے میڈیا پہ بھی دیکھا ہوگا کہ بہت شور پڑا ہوا ہے صوبوں کے درمیان, سندھ و پنجاب کے درمیان پانی کے حوالے سے. تو بہرحال یہ آج میرے پاس خبریں تھیں تو میں نے کہا آپ سے شیئر کر لوں. تو انشاءاللہ آپ سے اگلے ویڈیو میں گفتگو ہوگی. اللہ حافظ.